बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर वाइंड अप किया था वो अकबर पर किया था। अकबर का जो टेन्योर था वो 1605 पर ख़त्म होता है। 1600 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू होती है। ठीक है, वो कंपनी जो है वो उस वक्त लंदन में बनती है 1600 में। और फिर जो है इसका जो फाउंडर होता है वो हमारे साथ होता है जॉन वाट। मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात इसलिए की क्योंकि आगे जो है वो नेक्स्ट जो हुक्मरान आएगा मुग़ल में, उसमें जो है वो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया आएगा और वहाँ पर जो है अपने आप को स्टेबल करेगा। तो फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे मतलब वो आया। इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने इसलिए बता दिया कि मतलब जो इसकी फाउंडेशन हुई थी, जो कंपनी बनी थी वो 1600 में बनी थी। फिर जो इंडिया में जब ये आ गया तो सबसे पहले जो है वो सूरत एक इलाक़ा है, ये गुजरात का एक इलाक़ा है, वहाँ पर जो है वो फिर फर्स्ट जो कंपनी का एक ब्रांच होता है वो पहली वहाँ पर बनता है इंडिया में। कैसे आता है वो हम अभी देखेंगे। हमने अकबर तक पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे जहांगीर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जहांगीर। जहांगीर का जो पूरा नाम है वो है नूरुद्दीन जहांगीर। इसका दूसरा नाम जो है वो शहज़ादा सलीम भी जो है वो इसका दूसरा नाम है। इसका जो टेन्योर था वो 1605 से लेकर 1627 तक था। जहांगीर की जो मदर थी उसका नाम था जोधाबाई। इसका जो इस्लामिक नेम था वो था मरियम अलजीमी। जहांगीर की जो वाइफ थी उसका नाम था नूरुल जहान। इसका रियल नेम जो है वो मेहरुन्निसा था। इससे पहले एक बंदा आता है, मतलब जहांगीर का एक बंदा होता है, एक दरबारी होता है जिसका नाम था शेर अफगन। शेर अफगन जो है वो इसका एक दरबारी था। ये नूर जहाँ जो थी ये इससे पहले जो है वो शेर अफगन की वाइफ थी। लेकिन ये जब जहांगीर को देखता है तो उसको जहांगीर पसंद आता है। वाइफ जो है वो उसको मरवा देता है शेर अफगन को, और फिर जो है वो जहांगीर से शादी कर लेता है। जो शादी करता है उसका डेट जो है वो 1611 को जो है वो फिर ये शेर अफगन की जो वाइफ है नूर जहाँ, ये जो है जहांगीर से शादी करता है। जहांगीर जो था ये बहुत अच्छा पेंटर था। ठीक है, और इसका एक शाही पेंटर भी था जिसका नाम था मंसूर। ये एमसीक्यूज़ में आया था कि जहांगीर के शाही पेंटर का नाम क्या है, तो वो मंसूर था। ठीक है, जहांगीर ने जो है इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस भी बनाया था जिसको जंजीर गदल कहते हैं। ये उन्होंने दरबार के आगे जो है वो लगाया था, मतलब दरबार के सामने जो है इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस लगाया था। अच्छा, 1608 में जो है फिर सर विलियम हॉकिंग जो है वो आता है इंडिया में, और 1613 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करता है। फर्स्ट कंपनी जो है वो सूरत में करता है। मैंने आपको बोल भी दिया कि ये गुजरात का एक इलाका है। असल में जो कंपनी थी वो इंडिया कैसे आया। सर थॉमस रॉय जो है वो जहांगीर के पास आता है। ठीक है, और जहांगीर के पास जब ये आता है तो जहांगीर के बेटे के लिए डॉक्टर बुलाता है। मतलब उस वक्त जहांगीर का जो बेटा था ना वो बीमार था, तो उसके लिए ये सर थॉमस रॉय जो है ये आता है और ये उसके लिए बेटा डॉक्टर बुलाता है उसकी बेटे की चेकअप के लिए। तो फिर जब वो डॉक्टर आता है वो इसके बेटे का इलाज करता है, तो वो उनका जो बेटा है ना वो ठीक हो जाता है। जहांगीर का जो बेटा होता है वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद फिर जहांगीर इनको इजाज़त देता है कि वो हिंदुस्तान में अपना फैक्ट्री शुरू करें। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो 1613 में जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है, और अपनी पहली जो फैक्ट्री होती है वो सूरत में फिर ये शुरू कर देता है। ठीक है, जहांगीर का जो वफ़ात है दरिया रावी के करीब होता है, और जहांगीर का और उनकी वाइफ दोनों का मकबरा जो है वो दरिया रावी के करीब है। सदरा के मकाम एक इलाका है सदरा, वहाँ पर जो है वो जहांगीर का और नूरजहाँ का दोनों का मकबरा है। जहांगीर हमारे साथ वो वाहिद हुक्मरान है जो पाकिस्तान में दफन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एमसीक्यूज़ आता है कि हमारे साथ वाहिद वो मुग़ल हुक्मरान कौन सा है जो पाकिस्तान में दफन है, तो वो हमारे साथ जहांगीर है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि
وہ جو ہے وہ پاکستان میں دفن ہے. یہ واحد صرف مغل حکمران ہے کہ وہ مطلب یہ مغل حکمران ہے کہ یہ پاکستان میں دفن ہے, باقی کوئی مغل حکمران نہیں ہے کہ پاکستان میں دفن ہے. جس بیٹے کا علاج سر تومس رائے جو ہے وہ ڈاکٹر کو بلاتا ہے اور جہانگیر کے جس بیٹے کا علاج کرتا ہے, تو پھر جہانگیر کے مرنے کے بعد 1605 میں جہانگیر مر جاتا ہے. تو جہانگیر کے مرنے کے بعد جو ہے پھر کون آتا ہے؟ اس کا بیٹا آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جہاں. شاہ جہاں جو ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور وہ پھر حکومت میں آتا ہے. ابھی ہم دیکھیں گے شاہ جہاں کی ڈیٹیل کو. اس کے بعد ہمارے ساتھ شاہ جہاں آتا ہے. شاہ جہاں کا جو ٹینیور ہے ہمارے ساتھ, وہ ہمارے ساتھ 628 سے لے کر 658 تک ہے. جس طرح شاہ جہاں کے والد کا نام جو ہے وہ دوسرا نام جو ہے مطلب جہانگیر کا دوسرا نام جو ہے وہ شہزادہ سلیم تھا, اسی طرح شاہ جہاں کا بھی دوسرا نام جو ہے وہ شہزادہ خرم تھا. یہ ان کا ریئل نیم تھا. ان کی وائف کا جو نام تھا وہ تھا ممتاز. ممتاز ان کی وائف کا نام تھا, اور اس کی جو ریئل نیم تھی وہ ارجمن بانو تھی. ارجمن بانو جو ہے وہ اس کی ریئل نیم تھا. اور یہ جو ممتاز تھا مطلب ان کی یہ جو وائف تھی, یہ 631 میں جو ہے وہ وفات پائی تھی. جو ہمارے ساتھ شاہ جہاں تھا, انہوں نے جو ہے وہ تاج محل بنوایا تھا. ٹھیک ہے, اپنی وائف کی جو ہے وہ پیار میں یا اپنی وائف کی جو ہے وہ یادگار میں انہوں نے جو ہے وہ تاج محل بنایا تھا. اس تاج محل کا جو نقشہ دیا تھا نا, وہ استاد احمد لاہوری نے دیا تھا. تاج محل ہے ہمارے ساتھ, یہ آگرہ میں لوکیٹڈ ہے اور رائے یمنا کے قریب جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کی جو کنسٹرکشن تھی وہ 631 میں شروع ہوئی تھی اور 648 میں یہ مکمل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, پیس کوک تھرون بھی جو ہے وہ خان نے جو ہے وہ بنایا تھا. اس پیس کوک تھرون کو بھی جو ہے وہ ہم تخت طاووس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان تخت پر سب سے پہلے جو حکمران بیٹھا تھا نا, اس کا نام تھا شاہ جہاں. یہ شاہ جہاں ہی پس بندہ تھا جو اس پیس کوک تھرون پر بیٹھا تھا. اور اس پر جو لاسٹ حکمران تھا وہ محمد شاہ رنگیلا تھا. محمد شاہ رنگیلا جو ہے وہ واحد حکمران, آخری حکمران تھا. یہ آخری حکمران تھا جو اس تخت پر بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے پھر جو ہے مطلب مختلف کام کیے تھے, کیونکہ بہت زیادہ تعمیرات جو ہے وہ شاہ جہاں نے کیے تھے. انہوں نے جو ہے وہ بلڈ کیا تھا شالیمار گارڈن لاہور میں, یہ 642 میں کیا تھا. مسجد وزیر خان جو ہے یہ بھی شاہ جہاں نے بلڈ کیا تھا 641 میں. شش محل بھی بنایا تھا. ریڈ فورٹ ان دلی یہ بھی انہوں نے بنایا تھا. خان تھا ہمارے ساتھ نا, ان کے اصل میں 4 بیٹے تھے. ایک تھے شجاع, دوسرا تھا ڈارا شکو بھی کہتے ہیں اسے, ڈارا شکو. تیسرا تھا عالمگیر اور 14 تھا ہمارے ساتھ مراد. یہ 4 جو ہے یہ ان کے بیٹے تھے. ڈارا شکو نے جو ہے وہ ایک کتاب بھی لکھا تھا جس کا نام ہے دی منگلنگ آف ٹو اوشینز. 1657 میں ایسے ہوتا ہے کہ شاہ جہاں جو ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. جب شاہ جہاں بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے ایک بیٹا ہے شجاع اور دوسرا دارا شکو. یہ آپس میں لڑتے ہیں, یہ لڑائی کرتے ہیں. جب یہ لڑائی کرتے ہیں تو اس میں جو شجاع ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور شجاع کے مرنے کے بعد جو ہے پھر 3 رہ جاتے ہیں. کون کون؟ ایک ہمارے ساتھ دارا شکو, دوسرا عالمگیر اور تیسرا مراد. ٹھیک ہے, ایک مر جاتا ہے کب؟ 1657 میں جو ہے وہ ایک مر جاتا ہے. جو ہمارے ساتھ شجاع ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹل آف سمو گڑھ ہو جاتا ہے. بیٹل آف سمو گڑھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1658 میں ہوتا ہے. اور یہ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے دارا شکو اور دوسرا ہمارے ساتھ ہوتا ہے اورنگزیب. تو دارا شکو اور اورنگزیب کے درمیان یہ لڑائی ہو جاتی ہے. یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ جاتے ہیں. جب یہ لڑ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو دارا شکو ہوتا ہے یہ ہار جاتا ہے اور اس جنگ میں یہ مر جاتا ہے. کب مر جاتا ہے؟ 1659 میں. ٹھیک ہے,
تو کون کون رہ جاتا ہے؟ ایک رہ جاتا ہے اورنگزیب اور دوسرا رہ جاتا ہے کون؟ مراد. کیونکہ جو شجاع ہوتا ہے، شجاع جو ہے وہ اپنی والد کی موجودگی میں جب ان کا شاہ جہاں جب بیمار ہو جاتا ہے تو دارا شکو اور شجاع دونوں لڑائی کرتے ہیں، تو اس میں شجاع مر جاتا ہے. شجاع کے بعد دارا شکو، اورنگزیب اور ہمارے ساتھ تیسرا مراد، یہ تینوں رہ جاتے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ بیٹل آف سموگڑھ ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ دارا شکو اور اورنگزیب یہ دونوں لڑائی کرتے ہیں. جب یہ دونوں لڑائی کرتے ہیں تو اورنگزیب رہ جاتا ہے، دارا شکو مر جاتا ہے. دو رہتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے اورنگزیب اور دوسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ مراد. یہ دونوں رہ جاتے ہیں. تو مراد پھر ہمارے ساتھ 1661 میں مر جاتا ہے. کیسے مر جاتا ہے؟ جب اورنگزیب جو ہے وہ آتا ہے تو اورنگزیب ایسا کرتا ہے کہ اورنگزیب اس مراد کو بھی جو ہے وہ قید کرتا ہے. جب اس کو قید کرتا ہے تو وہ قید میں ہی وہ مر جاتا ہے. تو ایک رہتا ہے کون؟ اورنگزیب. جب اورنگزیب رہ جاتا ہے تو اورنگزیب جو ہے وہ پھر حکومت میں آتا ہے. کون سا؟ جو ہمارے ساتھ مغل حکمران ہے نا، اس میں 6 نمبر پر جو ہمارے ساتھ حکمران آتا ہے وہ ہوتا ہے اورنگزیب عالمگیر. تو اس کے بعد ہم جو ڈیٹیل پڑھیں گے وہ اورنگزیب عالمگیر کا پڑھیں گے. اورنگزیب عالمگیر کس کا بیٹا تھا؟ شاہ جہاں کا. شاہ جہاں کس کا بیٹا تھا ہمارے ساتھ؟ شاہ جہاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جہانگیر کا بیٹا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو جہانگیر کے بعد جو ہے وہ حکومت کس کے پاس آ جاتی ہے؟ شاہ جہاں کے پاس. شاہ جہاں کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، شجاع، دارا شکو، عالمگیر اور مراد. جب باپ بیمار ہو جاتا ہے، مطلب شاہ جہاں بیمار ہو جاتا ہے، تو دارا شکو اور شجاع جو ہے یہ آپس میں لڑائی کرتا ہے. جب لڑائی کرتا ہے تو شجاع مر جاتا ہے. تو 3 بھائی رہ جاتے ہیں. تینوں میں جو ہے وہ پھر دارا شکو اور اورنگزیب جو ہے یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں. اس میں دارا شکو مر جاتا ہے. جب دارا شکو مر جاتا ہے تو 2 بھائی رہتے ہیں، اورنگزیب اور مراد. تو اورنگزیب ایسا کرتا ہے کہ یہ مراد کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کو قید کر دیتا ہے. جب اس کو قید کرتا ہے تو 1661 میں وہ بھی مر جاتا ہے مراد. تو کون رہتا ہے؟ صرف اورنگزیب. اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ٹینیور شروع ہو جاتا ہے وہ ہے پھر اورنگزیب عالمگیر کا. اس کے بعد جب ہمارے ساتھ اورنگزیب عالمگیر آ جاتا ہے تو کچھ لوگ تھے کہ 1707 تک جو ہے وہ اس کا ٹینیور ہے. تو اگر آپ کے پاس 1706 یا 1707 ان دونوں میں کوئی بھی آ جائے تو وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اس کا وفات ہے نا، تو بہت سے کتابیں کہہ رہی ہے کہ ان میں جو ان کا وفات ہے وہ 1707 ہے. لیکن بہت جگہ پر آتا ہے کہ ان کا جو ٹینیور ہے وہ 1658 سے لے کر 1706 تک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 1707 بھی جو ہے یہ کریکٹ ہے. یہ جب حکومت میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ یہ دین الہی کو جو ہے وہ ایبولش کرتا ہے، ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فارمیشن کرتا ہے کس چیز کا؟ اسٹرانگ اکانومی کا. یہ بیلڈ کرتا ہے کیا؟ بادشاہی مسجد جو ہے یہ بیلڈ کرتا ہے 1673 میں. یہ ابھی بھی جو ہے وہ بادشاہی مسجد جو ہے وہ لاہور میں موجود ہے اور یہ لاہور میں یہ بیلڈ کرتا ہے. پھر اس کی جو ڈیتھ ہوتی ہے نا وہ 1707 کو ہوتی ہے. جو اختلاف ہے کہ مطلب اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1706 تک ہے یا 1707 تک ہے، تو وہ اس بات پر ہی رائز ہوتی ہے اس کی ڈیتھ پر، کیونکہ اس کا جو ڈیتھ ہے نا وہ 1707 میں ہوا ہے. تو اس وجہ سے اس میں کنفیوژن ہے کہ اس کا جو ڈیتھ ہے یا اس کا جو ٹینیور ہے وہ 1706 ہے یا 1707 ہے. تو اگر آپ کے پاس 1706 یا 1707 دونوں میں جو ہے وہ کوئی بھی آ جائے تو آپ اسے لکھ سکتے ہو، آپ کو کریکٹ کنسیڈر کیا جائے گا. اورنگزیب جو ہے یہ 6 نمبر پر جو ہے وہ مغل حکمرانوں میں سے تھا. اور جب یہ آتا ہے نا اور اس کا ٹینیور گزر جاتا ہے اورنگزیب عالمگیر کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مغل کا آہستہ آہستہ زوال جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دوران مطلب اس کے ٹینیور میں اس کے دوران حکومت جو ہے ایک بندہ پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ. یہ حضرت شاہ ولی اللہ جو ہے یہ اس کے وقت میں پیدا ہو جاتا ہے عالمگیر کے وقت میں. اور اس کے بعد جو حکومت میں آتا ہے وہ پھر ہوتا ہے کون؟ حضرت شاہ ولی اللہ. تو ابھی ہم حضرت شاہ ولی اللہ کو پڑھیں گے. حضرت شاہ ولی اللہ کا جو ٹینیور ہے وہ ہمارے ساتھ 1703 سے لے کر 1762 تک تھا. اس کا جو ریئل نیم تھا نا وہ قطب الدین تھا.
یہ پیدا ہوا تھا کہاں پر؟ مظفر نگر میں جو ہے یہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا باپ کا نام ہے، مطلب والد کا نام ہے، وہ شاہ عبد الرحیم تھا۔ فیمس بک جو ہے وہ حجت البالغہ ہے۔ نقشبندیہ بھی جو ہے، سلسلہ نقشبندیہ بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، کس نے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں جو ہے وہ قرآن جو ہے نا وہ فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ اردو میں جو ہے وہ مطلب اگر آپ کو آ جائے کہ قرآن جو ہے وہ پرشین میں جو ہے وہ کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، تو وہ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ 1737 میں جو ہے وہ کیا تھا شاہ ولی اللہ نے، انہوں نے سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا۔ اگر آپ شاہ عبد القادر کو دے سکتے ہیں، ایک تھا ہمارے ساتھ شاہ عبد القادر اور دوسرا تھا ہمارے ساتھ شاہ رفیع الدین، جنہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی تھی۔ تو اگر آپ کے سامنے اس طرح کے MCQs آ جائے کہ اردو میں سب سے پہلے ٹرانسلیشن کس نے کی تھی قرآن مجید کی، تو شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین دونوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھی نا، یہ اصل میں ہوئی تھی کب؟ 1761 میں۔ اچھا، جن لوگوں نے جو ہے وہ اسپیسیفکلی یہی ٹاپک دیکھا ہے، مطلب ان ٹاپک کے لیے جو ہے وہ ویڈیو اوپن کی ہے، میں نے تو ان سے پہلے سب ڈیٹیل بتایا ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی ٹاپک دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دوں تھوڑا کہ ہمارے ساتھ 3 جو ہے وہ پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی۔ 3 جنگوں میں سے فرسٹ جو بیٹل ہوئی تھی ہمارے ساتھ پانی پت کی، وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی کس کے درمیان؟ بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ جو فرسٹ بیٹل ہمارے ساتھ پانی پت کی ہوئی تھی وہ اصل میں ہوئی تھی 1526 کو، اور یہ ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان ہوئی تھی۔ جو ہمارے ساتھ مغل کا بنیاد رکھا ہے نا، وہ بابر نے رکھا ہے۔ تو بابر جب یہ فرسٹ بیٹل جیت جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مغل کا مطلب مغل سلطنت کا بنیاد رکھتا ہے، اور پھر جو ہے ہمارے ساتھ مغل پیریڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت کب ہوئی تھی؟ 1526 کو ہوئی تھی۔ جو سیکنڈ بیٹل تھی ہمارے ساتھ وہ اصل میں ہوئی تھی کب؟ 1556 میں۔ فرسٹ ہوئی تھی 1526 کو، سیکنڈ ہوئی تھی 1556 کو، اور تھرڈ ہوئی تھی 1761 کو۔ جو سیکنڈ بیٹل ہمارے ساتھ ہوئی تھی نا، وہ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ اکبر اور ہیمو کے درمیان ہوئی تھی، 2 لوگوں کے درمیان ہوئی تھی، اکبر اور ہیمو کے درمیان۔ اور اکبر پھر اس کو جیتتا ہے، لیکن کس کے سپورٹ پر؟ بہرام خان کے سپورٹ پر وہ پھر اس کو جیتتا ہے۔ تو فرسٹ بیٹل ہمارے ساتھ ہوئی تھی 1526 کو، سیکنڈ بیٹل ہمارے ساتھ ہوئی تھی 1556 کو، تھرڈ بیٹل جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی 1761 کو۔ فرسٹ بیٹل کس کے درمیان ہوئی تھی ہمارے ساتھ؟ ایک تھا ہمارے ساتھ بابر اور دوسرا تھا ہمارے ساتھ ابراہیم لودھی۔ بابر اس کو جیت جاتا ہے اور مغل سلطنت کا بنیاد رکھتا ہے۔ سیکنڈ بیٹل جو ہے وہ ہمارے ساتھ اکبر اور ہیمو کے درمیان ہوئی تھی، اور وہ اکبر جیت جاتا ہے، کس کے سپورٹ پہ؟ بہرام خان کے سپورٹ پہ۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ تھرڈ بیٹل ہوتا ہے، تو تھرڈ بیٹل آف پانی پت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کس کے درمیان ہوتا ہے؟ مراٹھس کے درمیان اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان۔ اس کا جو ٹینیور ہے نا، مطلب جو شاہ ولی اللہ کا ٹینیور ہے وہ 1762 تک ہے، 1762 تک۔ اور یہ جنگ جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ 1761۔ تو یہاں پر کویسچن رائز ہوتا ہے کہ اس وقت تو جو حکمران تھا نا وہ تو حضرت شاہ ولی اللہ تھا، جس کو ہم قطب الدین بھی کہتے ہیں، اس وقت تو حکمران یہ تھا۔ تو یہ جنگ پھر مطلب احمد شاہ ابدالی اور مراٹھس کے درمیان کیسے ہوئی؟ تو اصل میں یہ جو احمد شاہ ابدالی تھا نا، ان کو جو ہے وہ کس نے بلایا تھا؟ ان کو شاہ ولی اللہ نے بلایا تھا۔ تو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ جو احمد شاہ ابدالی تھا نا، یہ اس وقت شاہ ولی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، کیونکہ شاہ ولی اللہ کا ٹینیور کب تھا؟ 1762 تک جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کا ٹینیور تھا۔ تو یہ جو جنگ ہوئی تھی نا، یہ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ مراٹھس کے درمیان اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹل آف پلاسی بھی کہتے ہیں۔ بیٹل آف پلاسی جو ہے یہ لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا MCQs کو کہ بیٹل آف پلاسی کب ہوا تھا۔ 1757 میں ہمارے ساتھ بیٹل آف پلاسی ہوا تھا، کس کے درمیان؟ ایک تھا ہمارے ساتھ نواب سراج الدولہ اور دوسرا ہمارے ساتھ کون تھا؟ راٹ کلیو۔ راٹ کلیو اصل میں یہ برٹشر تھا، ٹھیک ہے، یہ راٹ کلیو ہمارے ساتھ برٹشر تھا۔ یہ جنگ جو ہے بیٹل آف پلاسی جو ہے
یہ ہمارے ساتھ یہ جو نواب سراج الدولہ ہے نا یہ ہار جاتا ہے، یہ اس کو جو ہے وہ پھر لاس کرتا ہے۔ یہ نواب سراج الدولہ کون تھا؟ تو اصل میں یہ نواب سراج الدولہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بنگال کا جو ہے یہ نواب تھا۔ تو بنگال کا ایک نواب ہوتا ہے جس کا نام ہے نواب علی وردی۔ نواب علی وردی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو وہ 1756 کو مر جاتا ہے۔ نواب علی وردی جو ہے وہ 1756 کو جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ نیکسٹ جو نواب آتا ہے کہاں کا؟ بنگال کا۔ یہ نواب علی وردی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بنگال کا نواب تھا۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ نواب ہمارے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نواب سراج الدولہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ بیٹل آف بکسر ہوا تھا۔ تو بیٹل آف بکسر میں بس یہ MCQs آتا ہے کہ بیٹل آف بکسر کب ہوا تھا؟ تو 1764 میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹل آف بکسر ہوا تھا۔ بات ہمارے ساتھ شروع ہوتی ہے مسور ڈائنیسٹی، مطلب اس میں جو ہے وہ اس پیریڈ میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ مسور ڈائنیسٹی ہوتی ہے۔ تو مسور کا جو مطلب اس کا جو ٹینیور ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ وہ 1761 سے لے کر 1782 تک ہوتا ہے۔ اس کا جو نواب ہوتا ہے وہ نواب حیدر علی جو ہے وہ اس کا نواب ہے۔ اور ٹیپو سلطان کا جو اصل نام تھا وہ ہمارے ساتھ تھا فتح علی۔ پھر ہمارے ساتھ کچھ وار ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مسور ڈائنیسٹی میں فرسٹ اینگلو مسور وار جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ تو جو فرسٹ اینگلو مسور وار تھی وہ ہمارے ساتھ ہوئی تھی 1766 سے لے کر 1769 تک ہوئی تھی۔ یہ اس کا جو ہے وہ ٹینیور تھا۔ یہ کس کے درمیان ہوئی تھی؟ برٹش اور حیدر علی کے درمیان۔ برٹش میں اس وقت کون تھا؟ تو جوسف جو ہے وہ اس کا جو پورا نام ہے وہ جوسف ووڈ ہے۔ جوسف ووڈ جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھا۔ تو جوسف ووڈ اور حیدر علی کے درمیان جو ہے یہ لڑائی ہوئی تھی، اور یہ پھر حیدر علی جیت جاتا ہے اس لڑائی کو۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیکنڈ اینگلو مسور وار ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے سیکنڈ اینگلو مسور وار۔ جو سیکنڈ اینگلو مسور وار ہے ہمارے ساتھ، اس کا جو ٹینیور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے 1780 سے لے کر 1784 تک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کس کے درمیان ہوئی تھی؟ برٹشر کے درمیان اور حیدر علی، مطلب برٹش ان کی لڑائی ہوئی تھی، برٹش اور حیدر علی کے درمیان لڑائی ہوئی تھی۔ جو حیدر علی تھا نا یہ پھر اس جنگ میں جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 1782 میں جو ہے یہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ 1782 میں مر جاتا ہے تو ان کا ایک بیٹا آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جنگ جو ہے وہ پھر 1784 تک مطلب چل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنگ تو 1780 سے لے کر 1784 تک تھا۔ اگر یہ 1782 میں مر جاتا ہے 1782 کو، تو یہ 2 سال جو ہے وہ پھر کون ہوتا ہے؟ تو 2 ایئر جو ہے پھر ان کا بیٹا آتا ہے، اور وہ پھر 84 تک جو ہے وہ 1784 تک جو ہے وہ لڑائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا بیٹے کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ ہے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان جو ہے وہ پھر آتا ہے، اور وہ پھر 82 سے لے کر 84 تک جو لڑائی ہوتی ہے نا 1782 سے لے کر 84 تک وہ لڑائی ٹیپو سلطان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ تھرڈ اینگلو مسور وار ہوتی ہے۔ تو تھرڈ اینگلو مسور وار جو ہے وہ بھی مطلب کب سے ہوتی ہے؟ 1790 سے لے کر 1792 تک جو ہے وہ ہوتی ہے۔ وہ کس کے درمیان ہوتی ہے؟ تو حیدر علی کے جو یہ بیٹا ہے ٹیپو سلطان، ان کے درمیان اور کارن والیس، ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ لڑائی ہوتی ہے۔ یہ پھر لارڈ کارن والیس جیت جاتا ہے اس لڑائی کو۔ اس کے بعد پھر ایک معاہدہ بھی ہوا تھا۔ تو فورتھ اینگلو مسور وار جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1798 سے لے کر 1799 تک ہوئی تھی۔ کس کے درمیان؟ ٹیپو سلطان اور لارڈ ویلسلے ان کے درمیان ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان اس بیٹل میں جو ہے وہ مر جاتا ہے، اور 1799 جو یہ مر جاتا ہے۔ اصل میں یہ کیسے، مطلب ٹیپو سلطان کیسے مر جاتا ہے، کیا ریزن تھی؟ تو ان کا ایک انچارج تھا، ٹیپو سلطان کا ایک انچارج تھا، ٹھیک ہے۔ انچارج کس کی چیز کا تھا؟ ان کی جو باروتھانہ تھی، مطلب جہاں پر جو ہے وہ لڑائی کا سامان سب کچھ موجود تھا۔ تو
وہ بندہ جو ہے جو اس کا انچارج تھا وہ ان کے ساتھ غداری کرتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ان کا جو انچارج تھا بارود خانے کا، اس کا نام ہے میر صادق. میر صادق وہ بندہ تھا نا جنہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ دھوکہ کیا، مطلب غداری کی، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ٹیپو سلطان مر جاتا ہے. تو یہاں تک تھی آج کا ہمارا لیکچر. ہمارے ساتھ مغل پیریڈ کا دو قسم ٹینیور ہے، ایک ہمارے ساتھ ہے گریٹ مغل، دوسرا ہمارے ساتھ ہے لیٹر مغل. لیٹر مغل کا بہت کم پوچھا جاتا ہے لیکن گریٹ مغل کا ہر جگہ پوچھا جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو گریٹ مغل تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ہم لیٹر مغل پر تھوڑا ریویو ڈالیں گے تاکہ کہیں پر بھی ان سے کویسچن آ جائے تو ہماری جو کنفیوژن ہو وہ کلیئر ہو. میں آپ کو جو لیکچر بناتا ہوں اور جو اس میں ڈیٹیل دیتا ہوں وہ ہمیشہ پاس پیپر کے انالیسس کے بیس پر دیتا ہوں. تو میں لیٹر مغل میں وہ چیزیں ایڈ کر دوں گا جو پاس پیپر یا مطلب اپ کمنگ پیپر کے لیے امپورٹنٹ ہو یا اس میں پہلے سے پوچھا گیا ہو، تو میں اسپیسیفکلی ان چیزوں کو ٹارگٹ کر دوں گا. تو انشاءاللہ لیکچر جو ہے وہ سون اپلوڈ ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.